अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था और कल भी कहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आने वाला है और इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन होने वाला है और उनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शदीद तर हो गया है और उनके लीडर्स की गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हुए जा रही हैं। 9 मई के जो बदतरीन वाक़यात हुए और उनमें जो पीटीआई के जत्थे मुलविस निकले और जो सारी प्लानिंग थी, वो तहकीकात से पता चलता है कि वो इमरान खान साहब की प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के मास्टरमाइंड इमरान खान साहब हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और बार बार मीडिया पे आता है कि इनको एमपीओ के तहत अरेस्ट किया गया है या इन्हें नज़रबंद किया गया है, तो वो क्यों किया जा रहा है? सबको एमपीओ के तहत क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है या उन्हें नज़रबंद क्यों किया जा रहा है? एमपीओ के तहत इन सारे लीडर्स को इसलिए उठाया जा रहा है कि अगर इनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाता है तो इन तमाम को 24 घंटे के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसलिए यह हल निकाला गया कि इन तमाम लीडर्स को एमपीओ के तहत उठाया जाए और फिर इन तमाम लीडर्स की 1 महीने के बाद बाकायदा गिरफ्तारी डालकर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो एक ही वक्त में, मतलब 24 घंटे में, सबको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितने भी लोग एमपीओ के तहत गिरफ्तार हुए हैं वो अपनी जमानतें करवाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब उनकी जमानत होती है तो पुलिस पहले से पहुंची होती है उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करने के लिए। और ऐसा ही हो रहा है। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को देख लें, मलिका बुखारी को देख लें, अली अहमद खान साहब को देख लें, सबके साथ यही हुआ है कि उन्होंने एमपीओ के तहत जमानत करवाई और फिर पुलिस पहुंच गई बाकायदा गिरफ्तारी के लिए और उनको गिरफ्तार करके ले गई। जबकि दूसरी तरफ पार्टी पे बुरा वक्त आ चुका है और पार्टी टूट फूट का शिकार है और ख्याल किया जा रहा है कि जो पार्टी जल्द छोड़ देंगे उन रहनुमाओं में, बड़े रहनुमाओं में परवेज़ खटक साहब हो सकते हैं, पीटीआई के साबिक वज़ीर आला केपी के महमूद खान साहब हो सकते हैं, मुश्ताक गनी साहब हो सकते हैं, शहराम तरकई हो सकते हैं, शहरियार अफरीदी हो सकते हैं, फवाद चौधरी साहब हो सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं और तो और असद उमर के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये तमाम लोग पीटीआई को छोड़ सकते हैं, इमरान खान साहब को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। इसके अलावा सिंध से इमरान इस्माइल साहब जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी बहुत जल्द इमरान खान साहब को खैराबाद कह देंगे। एक वक्त था कि इमरान खान साहब की ज़मान पाक में रौनक ही रौनक थी और आज ये वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब और उनके चंद रिश्तेदारों और मुलाजमीन के अलावा कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है और इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब ने जो आर्मी के साथ ज़्यादती की है और जो उनकी आला लीडरशिप के ऊपर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं और इन्होंने जो आर्मी के ख़िलाफ़ साजिश की है और आर्मी को तकसीम करने की जो कोशिश की है और उनकी इमलाक और तनसीबात को जो शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मियाँ वाली की एयर बेस पर खड़े जहाज़ों को आग लगाने की कोशिश की है, आप तो किसी माफ़ी के भी हकदार नहीं हैं इमरान खान साहब। आपने मुल्क दुश्मनी की है, आपने मुल्क में खाना जंगी करवाने की कोशिश की है, आप किसी माफ़ी के हकदार नहीं हो सकते। आपका ट्रायल फ़ौज करके रहेगी, फ़ौज किसी सूरत अब पीछे नहीं हटेगी और वो हालात नज़र आ रहे हैं कि अब आपका सियासत में कोई किरदार नहीं होगा और आपको अब सियासत में नहीं आने दिया जाएगा। आप सियासतदान थे ही नहीं कभी, आप हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़कर ही खेलते रहे। आज फ़ौज की जो मौजूदा लीडरशिप है, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब हैं और फैसल नसीर साहब हैं, आपने उन पर कितने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। उनमें से एक भी इल्ज़ाम आप साबित नहीं कर सके। आपने 1.5 साल पहले जब हुकूमत से आपको निकाला गया, उस वक्त आपने अपने इल्ज़ामात का सिलसिला फ़ौज के आला अफसर फैसल नसीर साहब से शुरू किया, उन पर पे दर पे इल्ज़ामात लगाए, उनको आप अपनी तकरीरों में गलत नामों से पुकारते रहे, डर्टी हैरी कहते रहे। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि डर्टी हैरी भी एक हीरो था। फैसल नसीर से होते हुए आप डीजी नैब तक पहुंचे, डीजी नैब से आप डीजी आईएसआई तक पहुंचे, डीजी आईएसआई से आप डीजी आईएसपीआर तक पहुंचे और डीजी आईएसपीआर से होते हुए आप डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तक पहुंच गए। और अब तो हद ही हो गई कि आपने उन पर पे दर पे इल्ज़ामात लगाए। 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह आप दंदनाते हुए फिरे और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया,
چیف جسٹس صاحب نے ریلیف دیا، آپ کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ آپ یہ بھول گئے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، DGISI ندیم انجم صاحب، فیصل نصیر صاحب اور ان کی جو دیگر ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن آپ نے ان کی شرافت کو کمزوری سمجھا اور آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ ویسے آپ تو پاکستان میں ایک مہرے ہی ہیں، آپ کے پیچھے تو کوئی اور طاقت تھی نا جنہوں نے آپ سے کہلوایا اور باقاعدہ ٹویٹ بھی کروایا کہ آرمی چیف ریزائن کریں۔ کیوں بھائی آرمی چیف کیوں ریزائن کریں؟ کیا کیا ہے انہوں نے کہ وہ ریزائن کریں؟ ان کا کیا گناہ ہے کہ وہ ریزائن کریں؟ آرمی چیف کی سب سے زیادہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کو آرمی چیف سے یہی غصہ ہے، یہی شکایت ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرواتے۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور جو سیاسی مشاورت ہے الیکشن کے حوالے سے وہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر کرتی ہیں۔ آپ تو سیاستدان تھے نہیں، آپ کو آرمی چیف سے یہی شکوہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کندھا نہیں دیا، آپ کی سپورٹ نہیں کی، آپ کو پاور میں نہیں لے کے آ رہے، آپ سے بات نہیں کر رہے۔ کیوں کریں وہ آپ سے بات؟ اگر آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں ملک کے، اگر آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، تو آپ میدان میں آئیں، آپ الیکشن لڑیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پہلے زبردستی اپنی 2 صوبائی حکومتیں گرائیں، اس کے بعد اب کہتے ہیں جی دوسرے جن کی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنی حکومتیں گرا دیں اور جی الیکشن کروا دیں۔ الیکشن اس لیے کروا دیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ 16 ستمبر تک ریٹائر ہو جائیں گے، اس لیے پہلے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ میں پاور میں آ جاؤں اور میں آرمی چیف کو ہٹا سکوں۔ یہ آپ کی پلاننگ ہے۔ خان صاحب آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، آپ کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے، فوج آپ کی سازش پکڑ چکی ہے، اور اس وجہ سے اب آپ رونے پر آ چکے ہیں، اور اب آپ کا جو مستقبل ہے نا وہ سیاست میں نہیں ہے۔ آپ ایک یوٹیوبر تو ہو سکتے ہیں لیکن اب ایک لیڈر نہیں ہو سکتے۔ PTI کی یہ حالت ہونے والی ہے کہ جس طرح ملتان میں 20 ایک ہی نام کی سون حلوے کی دکانیں ہیں، اور ہر دکان پر بیٹھا ہوا پوتا پڑ پوتا نواسا پڑ نواسا یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دادا کی، میرے پردادا کی، میرے نانا کی، پڑنانا کی اصل دکان یہی ہے۔ تو PTI کی بھی یہی حالت ہونے والی ہے کہ مختلف دھڑے بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے، اور پھر سب لوگ جو ہیں وہ ہی رانجھا گائیں گے۔ ایک خبر کل سے چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ یا تو آپ باہر چلے جائیں، یہ جہاز کھڑا ہوا ہے، یا پھر آپ کیسز کا سامنا کریں، ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا سامنا کریں۔ میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی ڈیل نہیں دی گئی، اور نہ ہی وہ عمران خان صاحب کو معاف کریں گے اور نہ ہی ان کو باہر جانے دیں گے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے باہر نہیں جانے دینا، ورنہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے جو ادھم مچانا ہے، اور وہاں انہوں نے باہر جا کر ایجنسیز کے ساتھ مل کر سازشیں کرنی ہیں، تو ان کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا، یہ ادھر ہی رہیں گے پاکستان میں۔ عمران خان صاحب کا مائنڈ ہے سازشی، یہ سازش کے بغیر جو ہے نا زندہ نہیں رہ سکتے، سازش ہی کرتے ہیں ہمیشہ، صحیح طریقے سے یہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر سازش نہ بھی کر سکے تو یوٹیوبر بن کر منفی پروپیگنڈا کریں گے ریاست کے خلاف، اور شدید پروپیگنڈا کریں گے۔ جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں جس کے لیے یہ مشہور ہیں، یہ وہی کام شروع کر دیں گے وہاں پہ جا کے۔ تو اس وجہ سے ان کو کسی نے نہیں جانے دینا، یہ پاکستان میں ہی رہیں گے۔ پھر ایک اور خبر بھی سامنے آئی کہ حسین نواز صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے کسی ڈیل میں شامل ہیں اور کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں چل رہی، حسین نواز اس ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ کیوں بنیں گے کسی ڈیل کا حصہ؟ یہ بھی بالکل بے بنیاد خبریں ہیں۔ عمران خان صاحب کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کا بڑا ٹائٹ ٹرائل ہونا ہے ابھی، اور ان کے اوپر ابھی کیسز ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب نے کرپشن اور سازشوں کا حساب دینا ہے، جو ظلم انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ پاک فوج کی موجودہ لیڈرشپ کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ پاک فوج کی موجودہ لیڈرشپ، ان کی فیملیز کے ساتھ ان کی تصاویر، ان کے باقاعدہ نام، ان کے گھروں کی لوکیشن عمران خان صاحب نے ہی سوشل میڈیا پر شیئر کروائی نا، کہ ان کے گھروں پر جا کر مظاہرے کریں، ان کے گھروں کا گھراؤ کریں، ان کے گھروں پر توڑ پھوڑ کریں۔ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی خان صاحب کہ جب آپ اسلام آباد گئے تھے اور آپ کے گھر پر پولیس نے آپریشن کیا تھا؟ وہاں تو خیر شر پسند تھے، تبھی انہوں نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی نا، اور انہوں نے گرفتار کیا بھی تھا۔ وہاں تو مقصد تھا پولیس کا، وہ کیوں نہ کرتے؟ جو آپ قانون کی وائلیشن کرتے آ رہے ہیں، آپ کو قانون کے مطابق ہی ہینڈل کیا گیا تھا، آپ کو قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا گیا تھا، اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں تھی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ فوج کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، DGISI ندیم انجم صاحب، فیصل نصیر صاحب،
اور جو دیگر اعلیٰ آفیسرز ہیں آرمی کے، وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا یہ مقصد ہے، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو، ملک میں سٹیبلٹی آئے اور ملک آگے چلے۔ عمران خان صاحب، آپ نے 2011 سے لے کر آج تک ملک میں جو ادھم مچایا ہے، جو ملک کی بربادی کی ہے، اس کا خمیازہ آرمی اور عوام دونوں بھگت رہے ہیں۔ آج تاریخ پلٹ چکی ہے، مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا، آج سب کچھ وہی پلٹ کر عمران خان صاحب کے اوپر آ رہا ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جن افراد نے فوج کی املاک اور تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ملٹری ایکٹ کے تحت چلیں گے، اور جن افراد نے سویلین املاک کو نقصان پہنچایا، ان کا جو ٹرائل ہے وہ سویلین عدالتوں میں ہوگا۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر ایک اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو دھرنا دیا، وہ ایک ہی دن میں ختم کیوں کر دیا؟ ایسی کیا یقین دہانی کروائی گئی ان کو کہ انہوں نے اسی دن ہی دھرنا ختم کر دیا؟ بات سیدھی سی تھی کہ جس دن یہ دھرنا ہوا، اسی دن چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر 14 مئی کا جو الیکشن کی انہوں نے تاریخ دی تھی، اور جو حکومت نے 14 مئی کا الیکشن نہیں ہونے دیا، تو اس کے حوالے سے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بندیال صاحب کہیں توہین عدالت کا نوٹس نہ جاری کرنے وزیر اعظم صاحب کو یا کیبنٹ کو۔ تو دھرنا اسی وجہ سے مولانا صاحب نے دیا تھا، اور جب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اور ان کے ساتھی ججز نے اتنی تعداد میں عوام کو سپریم کورٹ کے باہر دیکھا، تو انہوں نے ایک ہفتے کے لیے اس کیس کے حوالے سے عدالت برخاست کر دی۔ تو مقصد پورا ہو گیا تھا، توہین عدالت نہیں لگی، اور مولانا صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور دیگر جو لیڈرشپ تھی وہ سب ہنسی خوشی گھر آ گئے، کیونکہ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اور ساتھ ہی مولانا صاحب نے یہ بھی کہا جاتے جاتے تقریر میں کہ یہ نہ سوچنا کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، ایک دن کے نوٹس پہ آ جائیں تو ہم دوبارہ بھی آ جائیں گے۔ مولانا صاحب کے بندیال صاحب کو دیے گئے پیغام میں بھی ایک خاموش پیغام تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرنی، ورنہ ہم دوبارہ آئیں گے یہاں پہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا، اور وہاں انہوں نے 9 مئی کے سانے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے تاریخ دن پر قوم کے لیے شرمندگی لانے والے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، کسی کو بھی شہید کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور شہداء، مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں، سرکاری اہلکاروں اور پاکستانی عوام کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ منصوبہ بندی سے کیے گئے حالیہ المناک واقعات کی دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی عوام کے دلوں میں شہداء کا عظیم مقام ہمیشہ قائم رہے گا۔ شہداء افواج پاکستان کی رینک اینڈ فائل کے فخر کا باعث ہیں۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے تاریخ دن پر قوم کے لیے شرمندگی لانے والے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان اور مسلح افواج تمام شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، مستقل طور پر شہداء کی عظیم قربانیوں کو انتہائی عزت اور وقار سے دیکھتے ہیں۔ پیغام آرمی چیف کا مکمل طور پر واضح ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں اور عمران خان صاحب جیسے سازشی ملوث ہیں، ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، اور ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آرمی چیف، ان کی ٹیم اور پورے پاکستان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔